अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू अब बहुत से हैं आज तो, और कुछ मौजूआत बहुत हैरान कुन भी हैं, परेशान कुन भी हैं, और इंतशार देखते हुए और परेशानी होती है कि किसी को ख्याल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ये रियासत कहाँ जा रही है। अब मौजू यकीनन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। आप समझ सकते हैं, वैसे तो अल्ताफ हुसैन की आज पेशी भी हो गई है लंदन की कोर्ट में, उन्होंने मीडिया से भी डिस्कशन की है। आने वाले दिनों में उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में यूसुफ गिलानी साहब ने अपने इस्तीफ़े का भी ऐलान किया है और हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि कैसे रातों रात एजेंडा जारी किया मनी बिल का, और कैसे मंजूर किया गया, अगर मैं आ भी जाता तो ये मौखर कर देते। बहुत सी लंतरानियाँ अपने आप को साफ क्लीन करने के लिए। रावी प्रोजेक्ट में कल भूल गया था, मी शकील और रहमान हाँ रहा हो गए हैं, 8 माह जेल में रखा और अब नैब ने उन्हें बरी कर दिया कि वो केस गलत थे, झूठे थे। अल्लामा अल हफीज कि जिसे चाहो अंदर कर दो, जैसे चाहो रख लो। ऐसे तो 5 सहाफ़ी भी मार दिए गए 2021 में, 2 ने खुदकुशी की बेरोजगारी से तंग आकर, दर्जनों छापे और पाबंदियां, सबको पता है। खैर सहाफ़ी तो इंडिया में भी 5 मारे गए, वहाँ पर भी मीडिया का कुछ ऐसा ही हाल है कि ज़बान बंदी है। 74 साल जमहूरियत के बाद हमारे पड़ोस में, कि जिसे हम दिखा दिखा कर जमहूरियत की बातें करते थे, उनके यहाँ भी हमसे कोई अलग हाल नहीं है, मगर हमारा हाल उनसे यूं सिवा है कि हमारी मईशत बैठ चुकी है, सियासी समाजी इंतशार अपनी आखिरी हुदूद छू रहा है। 2 खबरें बड़ी अहम हैं। पहली खबर तो यह है, जो यकीनन सुनी होगी आपने, कि प्राइम मिनिस्टर 2 को चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि 3 अरब रुपए चाहिए, 3 अरब डॉलर चाहिए, जो रिजर्वायर है फॉरेन करेंसी के, उसको बैलेंस करने के लिए 3 अरब उनसे 1 साल के लिए उधार दिए जाएंगे। फिर 1 अरब रूस से मांगे जाएंगे, 1 अरब काज़ाकिस्तान से मांगे जाएंगे। अब तो ये तय हो गया है कि मुल्क का सरबराह जब बाहर निकले तो समझ लें भीख मांगने जा रहा है। वो जो खुदकुशी करने की बातें करता था, जो लंबी लंबी लंतरानियाँ किया करता था जाने वालों पर, कोसने पीटने, मातम, नौहा, मरसिया, क्या नहीं था जो वो करता था। मगर आज तय कर लिया गया है कि जब बाहर निकलेगा पैसे मांगेगा। और दूसरी तरफ मईशत की नमू की खबरें हैं कि 5.37 और तरक्की कर रहा है मुल्क, ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रही है, कि इंडिया को, बांग्लादेश को, सबको अमेरिका में पीछे फेंक छोड़ दिया। मगर आप ये भी देखें कि अमेरिका बात नहीं करता खास आपसे, मगर एक्सपोर्ट आने देता है, बड़े पैमाने पे आने देता है। फिर वैक्सीन में तो दुनिया को हैरानी कर दिया है कि पाकिस्तान को अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो तकरीबन पहुंचा दी है, 4 करोड़ से ज़्यादा, सॉरी फाइज़र की, और 7 करोड़ मालियत की, 7 करोड़ डॉलर मालियत की। तो एक तो खबर मैंने आपको सुनाई जो बड़ी संगीन और बड़ी हैरान कुन है कि चाइना से फिर पैसे चाहिए, अब रशिया से भी चाहिए, काज़ाकिस्तान से भी चाहिए। और आज खान साहब ने कौम पर एहसान किया, 11 रुपए की पेट्रोल की समरी मुस्तरद कर दी कौमी मफाद में, और हुकूमत अपना ये बोझ खुद उठाएगी। मतलब जैसे बनी गाला ये बिल अदा करेगा, या काबीना में बैठे हुए जो 50 वजीर हैं वो आपस में इसको तकसीम करके अपने अपनी जेबों से पे करेंगे। अंदाज़े गुफ्तगू देखें खबरों का तो हैरानी होती है। फिर जो सबसे संगीन और इंतहाई फिक्र अंगेज़ खबर है कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर 2021 में 19,740 लोग पकड़े गए, जो इस कैद से आज़ादी चाहते थे, जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाना चाहते थे। आपने ये तो सुना होगा ना कि हर साल यूरोप के समंदरों में कश्तियां डूबती हैं, सैकड़ों दर्जनों लोग मारे जाते हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का होता है। सब भाग जाना चाहते हैं, मगर
سوشل میڈیا پر حب الوطنی کے نعرے آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ بھوک سے مرتا ہر آدمی جیسے چلا رہا ہے کہ بس زمین چاہیے، دھرتی ماں سے چمٹے رہنا ہے، چاہے ہمیں کوئی لوٹ کے کھا جائے، کھسوٹ کے کھا جائے، مگر ہم اس سے چپٹے رہیں گے۔ غور سے ذرا منظر کو دیکھیں کہ عدلیہ کے فیصلے پہ، فائز عیسیٰ کے فیصلے پہ عدلیہ کو ٹکا ٹوکری کر دیا گیا۔ ایسے ایسے گندے لطیفے، ایسے ایسے گندے جملے لکھے جا رہے ہیں، اور یہ سب پیڈ ٹرولر ہیں پی ٹی آئی کے اور جی ایچ کیو کے، صاف کہوں گا جی ایچ کیو کے نون لوگ ہیں جو سارا دن یہی کام کرتے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اب ٹرولر رکھ لے، وہ بھی اپنا سوشل میڈیا قائم کرے کہ یہاں تو وہ جیتے گا جس کا سوشل میڈیا گروپ بڑا ہوگا، جو زیادہ بات کر سکے گا، جو زیادہ الزامات عائد کر سکے گا۔ یہ غور سے دیکھیں منظر کو کہ سب نے ایک دوسرے کو کیسے گندا کیا ہے۔ آج سارے ادارے ریاست کے مشکوک ہیں، بے توقیر ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ اب یہ عدلیہ کسی کام کی رہی ہے؟ اس پہ جتنے الزامات لگ رہے ہیں کہ پروفیشنل میڈیا پر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو آخیر کر دی گئی ہے کہ جب سے فیصلہ آیا ہے کہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے، فروغ نسیم کا استعفیٰ لینے کے بجائے، صدر کا استعفیٰ لینے کے بجائے، چلیں وزیر اعظم کو چھوڑ دیں، ریفرنس صدر نے بھیجا تھا، اور باقی جو لوگ اس میں الزامات دھرتے رہے ان کے استعفوں کی بجائے اب عدلیہ کو گندا کیا جا رہا ہے۔ وہ عدلیہ جس سے نواز شریف کے خلاف فیصلے دلوائے، اپوزیشن کے خلاف فیصلے دلوائے، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ میر شکیل الرحمان کو 8 ماہ جیل میں کیوں رکھا۔ یہ نیب کی عدالتیں یہ معلوم نہیں کرتی کہ اس ادارے نے کیا الزامات تھے وہ پروف کیوں نہیں ہوئے، یا جھوٹے تھے تو کیوں بنائے گئے۔ سب کو پتہ ہے کون کر رہا ہے یہ، مگر ساتھ ساتھ گندے بھی کرتے جاتے ہیں کیونکہ فائلیں دکھاتے ہیں۔ اچھا مان لیں، ایک لمحے کو تسلیم کر لیں کہ فائز عیسیٰ اور اس کی بیگم نے چوری کی، تو چوری کس نے نہیں کی؟ کوئی سینہ زوری سے کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں مہنگائی کی قیامت مچی ہوئی ہے، مگر جی ایچ کیو سے خط جاتا ہے وابڈا کو کہ ہمارے جو کمیشن آفیسر ہیں انہیں 50% بجلی میں چھوٹ دی جائے۔ کیوں؟ یہ تنخواہ نہیں لیتے، انہیں مراعات نہیں ملتی، انہیں پلاٹ نہیں ملتے۔ آدھا ملک تو آپ کے پاس، آدھے سے زیادہ آپ کے پاس ہے، کراچی 67% ہے آلموسٹ آپ کے پاس، ہر ادارے میں ہے، ہر کارپوریشن میں ہے۔ آپ جو کرنل جنرل ریٹائر ہوتا ہے وہ کسی سول ادارے کا سربراہ لگ جاتا ہے۔ کتنی فیسلٹیز چاہیے آپ کو؟ آدھی زمین بیچ چکے، ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، فضائیہ ٹاؤن بنا کر۔ اس عام آدمی کو کون سبسڈی دے گا 50%، 20% یا 10%، جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے اور بجلی کا بل 5,000 روپے ہے؟ وہ کہاں سے کرایہ دے؟ وہ کہاں سے روٹی اپنے کھائے، بچوں کو کھلائے، بچوں کو اسکول بھیجے؟ پانی کا بل کہاں سے دے؟ گیس کا بل کہاں سے دے؟ مکان کا کرایہ کہاں سے دے؟ کچھ تو غور کریں۔ یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ گھیر کے ماریں اور انڈین مسلمانوں کی قید آزادی دکھاتے رہیں، ان کا تڑپنا سسکنا بتا کر جونک کی طرح اس سے چپٹنے کو کہتے رہیں۔ 19,000 ایک سال میں بھاگتے ہوئے پکڑے گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 1 لاکھ نکل گئے ہوں گے تو 19,000 پکڑے گئے ہوں گے۔ جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں نا، ان کو یہ امید ہوتی ہوگی، بتاتے ہوں گے۔ اب تو ہر چیز کا ایوریج آتا ہے نا کہ اتنے جاتے ہیں تو اتنے پکڑے جاتے ہیں۔ ہر شخص ملک چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ غور کریں ان باتوں پر، بری لگتی ہیں آپ کو کہ اگر وقاص گرایا بولتا ہے تو اسے مروانے بندے بھجوا دیے جاتے ہیں۔ کس کس کو مروائیں گے؟ کب تک مروائیں گے؟ کب تک اپنے لوگوں سے لڑیں گے؟ آج عدلیہ میں فائز عیسیٰ کو گندا کروانے کے چکر میں پوری عدلیہ کو فارغ کر دیا آپ نے، مکمل طور پہ اسے مشکوک بنا دیا۔ اب عطیہ بندیال سے جب فیصلے کروائیں گے،
اپنے حق میں مجھے تو خطرہ ہے کہ صدارتی نظام کی جو کہانی ہے یہ عطا بندیال کے دور میں اسے آگے بڑھایا جائے گا، شاید ریفرینڈم کا ڈرامہ کیا جائے ضیاء الحق کی طرح، یا پارلیمنٹ پہ کوئی نیا دباؤ لایا جائے عدلیہ کے جھوٹے فیصلوں سے، مکاری سے، مگر یہ سب کچھ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ قبضہ سب کو برباد کر دے گا۔ خان صاحب مغربی جمہوریت، ریاست مدینہ، چائنی نظام، ان کا اپنا گورنر بیٹھ کر کہتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ صدارتی نظام آنا چاہیے۔ وہ گورنر جو پارلیمانی جمہوریت کے تابع اور حلف اٹھا کر آیا، گورنر کے پی کے فرمان شاہ، وہ کھلے عام کہتا ہے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ اور پھر کہتا ہے خان صاحب بھی نہیں۔ خان صاحب کیوں کہیں گے؟ وہ ڈائریکٹ کہیں گے۔ سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے کارکن کس طرح سوچتے ہیں، ان کے رہنما کس طرح سوچتے ہیں۔ امریکہ سے لے کر پورے یورپ سے مہم چلوائی جا رہی ہے۔ پھر پیٹرولر ایجنٹ جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، ارشاد بھٹی، حسن نثار جیسے، جو جمہوریتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور انہی جمہوریت کے صلے میں بولتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، ورنہ ان کی کیا اوقات تھی؟ بہت غور سے دیکھیں اس منظر کو، اگر اسے کمپائل کر کے دیکھیں گے نا کہ جو قیاس پھیل رہا ہے اور جو انارکی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں یہ ریاست کہاں جا کر کھڑی ہوگی؟ غریب آدمی کی مصیبت ہے، یاد رکھیں آپ لوگوں کی مصیبت ہے، جو تنخواہ دار ہیں، جو کمزور ہیں، کسمہ پرس ہیں، نچلے طبقہ کہلاتے ہیں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جنہیں ایک ایس ایچ او بھی جوتے مارتا ہوا لے جاتا ہے، اور یہ اشرافیہ قتل بھی کر دے تو جیل سے اسپتال منتقل ہو جاتی ہے، اور ایس ایچ او یا کوئی سپاہی انہیں روک لے تو اس کے پھول اتر جاتے ہیں۔ ان کی لڑائی میں آپ آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ دبئی چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، یہ سعودی عرب جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جزیرے ہیں آسٹریلیا میں، یہ سب ایک خاندان ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ آپس میں ان کے بالادستی کی لڑائی میں آپ استعمال ہو رہے ہیں، آپ کی روٹی چھینی جا رہی ہے، ان کا کچھ نہیں جا رہا۔ آپ لوگ غور کریں ان باتوں پر کہ جسے دیکھیں پریشان بھی ہے مگر شغل میلہ لگایا ہوا ہے، وہ سوچ نہیں رہا کہ اس شغل میلے کا نتائج کیا نکلیں گے۔ 19,000 تو صرف ظاہر ہوئے نا کہ پکڑے گئے، اور پکڑے کے جرم میں گئے کہ وہ روٹی کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں، بھاگ جانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوک سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، مگر یہ بھی جرم ٹھہرا کہ نہیں، تم یہاں بند رہو گے، یہیں قید رہو گے، بھوک سے مرو گے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھوک سے مارو گے، تمہیں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مگر ان پکڑنے والوں کی جیبوں میں گرین پاسپورٹ بھی ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ہیں، ان پہ پوری دنیا کے ویزے لگے ہیں، یہ شان سے قانونی طریقے سے آپ کو لوٹ کر جہازوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں۔ تم گاڑیوں میں دھکے کھاتے ہو، پیدل چلتے ہو، سردی میں، برف میں، پانی میں، پھر کشتیوں میں بیٹھ کر ڈوب جاتے ہو، تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مگر تم سوچنے پہ بھی تو تیار نہیں ہو نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ روز تمہیں ایک نیا لالی پاپ دے دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔